बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। गो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है शेर अफजल मरवत साहब को जो इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाला है, उसकी असल वजूहात क्या हैं, कल डियाला जेल में क्या हुआ जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनको फौरी तौर पर निकाला जाए। और हमाद अज़हर साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं, और मैंने इस पर बहुत वर्किंग की है। मैंने तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं से बात की है जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब से मिलते हैं, और मैंने उन एक से ज़ायद रहनुमाओं से बात की है, और मैंने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी की हैं। मुकम्मल पिक्चर मैं आपके सामने रखूँगा और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को, जो चीज़ें मुझे किसी एक ने बताई, मैंने उसको क्रॉस चेक किया, फिर मैंने उन दोनों की चीज़ों को एक और रहनुमा से पूछा, और फिर एक और रहनुमा से मैंने बात की। तो मैंने खासी इसके ऊपर चीज़ें इकट्ठी की हैं कि पस पर्दा क्या चल रहा है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि मामला अब इमरान खान साहब की रिहाई से भी आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और माह रमज़ान शुरू होने से पहले, क्योंकि 1 मार्च को आई थिंक माह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले अगले यानी कोई 14-15 दिन में, 16 दिन में एक बड़ी एक्टिविटी शहर इक़्तिदार में होने जा रही है। उसमें क्या होने जा रहा है, और शहर इक़्तिदार में परसों रात को एक बैठक हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जब 2 दिन मैं KPK में गुजार कर आया सवाबी में, और सवाबी से जब मैं वापस आया तो मैंने आकर अपने व्लॉग में ये बात की है, ये नहीं की, लेकिन जो प्रोग्राम है शहर इक़्तिदार जो साद रसूल साहब के साथ मैं करता हूँ, उसमें मैंने साद रसूल साहब को ये बात बताई थी कि जब हम सवाबी में गए और हमने सवाबी में PTI के जो कारकुनान आए हुए थे, जो KPK या पंजाब के शहरी आए हुए थे, उनसे जब हमने बात की, यानी हमारे बहुत से दोस्तों ने तो ऑन कैमरा बात की, जिसमें रिजवान गलज़ई साहब, उमर जाट, ज़ुबैर अली खान हैं, और वसीम मलिक हैं, असद चौधरी हैं, हसनैन रफ़ीक हैं नया पाकिस्तान वाले, और दीगर हमारे दोस्त अदनान याकूब हों या एहसन वाहिद हों या डिजिटल मीडिया के जितने नुमाइंदे गए हुए थे, उन्होंने तो ऑन कैमरा भी बात की। जिन्होंने ऑन कैमरा बात की, या मेरी तरह के बहुत से वहाँ पे मीडिया से लोग गए हुए थे जिन्होंने ऑफ कैमरा लोगों से बात की, तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुझे एक भी, कम अज़ कम मैं अपनी ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि एक भी ऐसा PTI का वर्कर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमें अमेरिका से उम्मीद है, जिन्होंने कहा हो कि इमरान खान की रिहाई ट्रंप की कॉल से मुमकिन होगी, या हमें ट्रंप से उम्मीदें हैं, हमें अमेरिका से उम्मीदें हैं। मुझे जितने लोग मिले, और ख़ास तौर पे जो KPK से थे, वो सब ये कहते हुए नज़र आए कि हमें अपने ज़ोरे बाजू पे इमरान खान को बाहर लाना है। और उनका बार बार ये सवाल था कि कब हम दोबारा इस्लामाबाद डी चौक जाएंगे, और इस बार हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएंगे कि गोली चलेगी, और हमने इस बार इमरान खान को साथ लेकर आना है, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि क्योंकि हम लोग पहले अपने व्लॉग्स में बात कर रहे थे बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर, जब अदलिया को फ़तह कर लिया गया और लोगों का वोट 8 फरवरी को चेंज हो गया, अदालतें फ़तह हो गई, सड़कों पर लोग आए, 26 नवंबर को उनको गोलियां मारी गई, तो उसके बाद हमें ये नज़र आ रहा था कि जो भी होना है वो पाकिस्तान से के बाहर से होना है, इंटरनेशनली होना है, पाकिस्तान के अंदर से कुछ नहीं होना, क्योंकि वोट से भी कुछ नहीं बना, सड़कों पर आने से कुछ नहीं बना, अदालतें ख़त्म हो गई हैं, तो अब जो भी होना है वो बाहर से होना है। और उसमें एक फैक्टर जो था वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी थी, जिनके ऊपर बहुत से तफज़ात हैं, बहुत से सवालात हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे। 2 बार अली अमीन गंडापुर साहब लीड करके आए नवंबर में और अक्टूबर में, और दोनों बार अली अमीन गंडापुर साहब ने जो किया वो आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बाहर की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो 26 नवंबर के बाद पहली एक्टिविटी थी 8 फरवरी को KPK में सवाबी में, उसको अटेंड करने के बाद मेरा मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हुआ है। अब इंटरनेशनली तो है ही सो है कि बाहर से क्या होता है, कितना दबाव बढ़ता है, नहीं बढ़ता, लेकिन अब इंटरनली एक चीज़ की उम्मीद पैदा हो गई है जब से ये जुनैद अकबर आए हैं, आलिया हमज़ा आई हैं, और जो मैंने 8 फरवरी का जलसा अटेंड किया है, जो मैंने लोगों के सेंटिमेंट्स देखे हैं, तो एक बार फिर गेम ऑन है अंदरूनी तौर पर। और दूसरा जो एक फैक्टर है वो है ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस, और ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का भी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ जो मेरी पस पर्दा बातचीत हुई है, और मैं अभी आपको उसकी अंदरूनी कहानी भी बताऊँगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। मुझे ये भी बहुत संजीदा मामला लगता है जो कुछ इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो बनने जा रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अहम हैं इस सब में, और मौलाना साहब को इमरान खान साहब ने कुछ अहम पैगामात भी भिजवाए हैं। और मौलाना फजल रहमान जो हैं, गो के उनके अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको इदारों ने और मोहसिन नकवी ने बहुत इंगेज किया हुआ है, और वो मौलाना साहब को मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमें PTI के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या फ़ायदा, और हमें हुकूमत के साथ ही अपने मामला ठीक रखने चाहिए, हमारी चीज़ें चल रही हैं, हम जो काम हुकूमत से करवाना चाहें वो हो जाता है। लेकिन वहीं पे मौलाना साहब के अपने जमात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौलाना को ये बात बता रहे हैं कि मौलाना साहब, आपने जब 26 यानी तरमीम में रजिस्ट किया तो पूरे पाकिस्तान में आपकी जो पॉपुलैरिटी थी
وہ دیکھنے والی تھی. اور اس دوران مولانا فضل الرحمان جب ایک بار پاکستان سے باہر گئے تو وہاں جو اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو رسپانس دیا وہ بھی بڑا مثالی تھا. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران خان کو فائدہ ہوگا, تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا, لیکن اصل ہمیں فائدہ ہوگا پولیٹیکلی کہ لوگوں کے اس وقت سینٹیمنٹس یہ ہیں کہ جو بھی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کرے گا, جو بھی جبر فسطائیت بربریت پہ بات کرے گا, جو بھی 8 فروری کے انتخابات کے اوپر بات کرے گا, جو بھی موجودہ حکومت کی بربریت یزیدیت کے اوپر بات کرے گا, جو بھی موجودہ حکومت کے ناجائز ہونے پر بات کرے گا, اس کو عوام پذیرائی ملے گی. تو ہمیں عوام کی اگر سیاست کرنی ہے تو ہمیں پھر ان چیزوں کو پہ بات کرنی پڑے گی. گو کہ مولانا فضل الرحمان ابھی یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ جب تحریک انصاف سڑکوں پر آئے گی تو مولانا صاحب ان کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے, لیکن قربتیں بہرحال تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور جو پہلے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کچھ ایسی چیزیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے مولانا اور تحریک انصاف میں قربتیں نہیں بڑھ رہی تھیں, لیکن اب جنید اکبر جب سے آئے ہیں تو جنید اکبر ان میٹنگز کو اٹینڈ کر رہے ہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ہیں, تو اس میں خاصی چیزیں پازیٹیو انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جو سیکنڈ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی اسد کیسر صاحب کے گھر, اس کے بعد شہباز شریف گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس, لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کو پہلے اعتماد میں لیا کہ شہباز شریف میرے پاس آ رہا ہے, میں اسے مل رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں, اور پھر انہوں نے وہ بات شہباز شریف کے سامنے دہرائی. اور اس کے بعد شہباز شریف سے ملنے کے بعد اب تک مولانا 4-5 اسپیچز کر چکے ہیں جس میں وہ بہت سخت حکومت کے اوپر تنقید کر چکے ہیں اور آڑے ہاتھوں لے چکے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان جو اس وقت عوامی احساسات اور جذبات ہیں ان کی نمائندگی کریں گے تو ان کو ان کی سیاست رہے گی, اور اگر نہیں کریں گے تو سیاست ختم ہو جائے گی. یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے آئے گی اور ان کو سیٹیں دے دے گی, تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی IPP, اس کا حشر صاحب نے دیکھ لیا, پرویز خٹک کی جماعت کا حشر صاحب نے دیکھ لیا, اور جن کو اسٹیبلشمنٹ لاتی بھی ہے تو پھر آپ نے نواز شریف کا حشر نشر دیکھ لیا, سیاسی حشر نشر اس کا کیا ہوا ہے, اور موجودہ حکومتوں کی اور ان کی سیاسی اوقات اور حیثیت بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. تو آ جائیں گے مولانا صاحب کو چند سیٹیں اسٹیبلشمنٹ دلوا دے گی, لیکن پھر یہی حیثیت اور اوقات ہوگی ان کی جماعت کی جو اس وقت شریف خاندان نون لیگ پیپلز پارٹی کی ہے. تو فیصلہ مولانا فضل الرحمان کو کرنا ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چیزیں بہرحال مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف میں پازیٹیو انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلامیہ بعد میں پڑھیں گے, پہلے میں آپ کے سامنے اندرونی کہانی رکھ دیتا ہوں کہ اندرونی کہانی ہے کیا اس دن جو بیٹھک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ہوئی ہے. اور اس میں بلکہ پہلے میں جلدی جلدی اعلامیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے لیے وہ ہے جو ماہ رمضان سے پہلے جو ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہوگی. اور وہ سیریس اس لیے ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کا تو انہوں نے مطالبہ کیا ہی سو کیا ہے, لیکن معاملہ عمران خان کی رہائی سے بہت آگے چلا گیا ہوا ہے ان جماعتوں کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے. پہلے اعلامیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ اخوندزادہ حسین صاحب نے اعلامیہ جاری کیا, اور اخوندزادہ حسین احمد کے بارے میں بتا دوں یہ ینگ لیڈر ہیں اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں جو سب سے زیادہ اگر کسی کی ایفرٹس ہیں اور خاص طور پہ مولانا کو PTI کے قریب لانے میں سب سے اہم اگر کسی کا کردار ہے, کلیدی کردار ہے, تو اخوندزادہ حسین احمد ہیں. ISF میں یہ تھے, مراد سعید کے بعد یہ KPK کے آئی تھنک صدر بنے تھے ISF کے, اور عمران خان کے ان سنسیئر کھلاڑیوں میں سے ہیں جن کو اپنے نام کی نہیں ہے کہ ان کے نام کی برانڈنگ ہو, ان کا ذکر بہت زیادہ ہو, لیکن وہ کام ایسا کر رہے ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. جو اپوزیشن الائنس کا اعلامیہ جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ آج مورخہ کی, کیونکہ اس دن کا ہے کہ آج مورخہ 11 فروری کو تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں شائعہ دیا. شائعہ میں مولانا فضل الرحمان, اسد کیسر, عمر ایوب خان, شاہد خاقان عباسی, علامہ راجہ ناصر عباس, صاحبزادہ حامد رضا, اسد کیسر, شبلی فراز, سردار لطیف کھوسا, مصطفیٰ نواز کھوکھر, جنید اکبر, عاطف خان, شہرام ترقی, سردار شفیق ترین, اسلم غوری, اخوندزادہ حسین اور دیگر رہنما شریک ہوئے. عشائیے میں ملک میں سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے گرینڈ اتحاد پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اپوزیشن رہنماؤں نے اس پر اتفاق کیا کہ ملکی حالات اور بحرانی کیفیت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر ملک و قوم کو بحران سے نکالیں. اپوزیشن رہنماؤں نے مستقبل میں باہمی روابط بڑھانے اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اور ایک نیشنل ایجنڈا ڈرافٹ کرنے کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کے قیام پر بھی اتفاق کیا. اسٹیئرنگ کمیٹی کی سربراہی شاہد خان عباسی کے پاس ہوگی اور اس کمیٹی میں اسد کیسر, شبلی فراز, سینیٹر کامران مرتضیٰ, مصطفیٰ نواز کھوکھر, صاحبزادہ حامد رضا, ساجد ترین, ناصر شیرازی اور اخوندزادہ حسین شامل ہیں. اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی پہلی میٹنگ کے بعد کہے گئے مطالبے کو دہرایا کہ ملک میں فوری طور پر شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جائیں. الیکشن کمیشن فوری طور پر مستعفیوں اور ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے. اجلاس میں ملک میں جاری بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا
کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی مطالبہ شامل ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور شیخ عباسی صاحب کا بھی, مصطفیٰ کھوکھر صاحب کا بھی. اس کے بعد کہا گیا کہ اجلاس میں ملک میں جاری بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اپوزیشن رہنماؤں نے IMF مشن کے وفد کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات پر حیرت کا اظہار کیا اور تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اپوزیشن رہنماؤں نے ملک کی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں قانون کی حکمرانی اور عدل کا نظام نہ ہو وہاں معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ہمیں مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. اپوزیشن رہنماؤں نے KPK اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وفاقی حکومت لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اجلاس میں اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ ملک کی بقا کا ہے. ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کی سالمیت کو ترجیح دینا ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندرونی کہانی کیا ہے, اندر کیا ہوا ہے. ایک تو اور یہاں پہ میں آپ کو رک کے ایک بات بتا دوں کہ حکومت کو یہ کنوے کیا گیا ہے اور حکومت کو کہا گیا ہے کہ اس وقت عدلیہ کا محاذ بہت گرم ہے اور یحییٰ افریدی صاحب کے لیے بہت چیلنجز ہیں. جو کچھ منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اطہر من اللہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایک سنجیدہ ایک نوعیت کا معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ والا جو جسٹس سرفراز ڈوگر جو چیف جسٹس بنائے جانے مستقل, ابھی تو سرفراز ڈوگر بنے ہیں نا عارضی طور پر, ایکٹنگ بنے, اور اسی طرح سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو سینئر پیونی جج ہیں اعجاز انور صاحب, ان کو نہیں بنایا گیا, اور دوسرے نمبر کے جج کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا ہے جو عتیق شاہ صاحب ہیں ان کو. تو اس لیے وہ بھی ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا ایک اس وقت چیلنج ہے. تو ایک بات حکومت کو کمیونیکیٹ کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مینیج کرنا آپ کا کام ہے, اور اگر مولانا اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں اس حد تک چلے گئے کہ سڑکوں پر بھی وہ PTI کے ساتھ آ گئے تو پھر چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ ایک جماعت سے تو لڑ سکتی ہے PTI سے, اور وہ بھی PTI کے ساتھ اس لیے لڑ سکتے ہیں کہ PTI کی پنجاب کی پوری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, وہ بالکل نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو مومنٹم بنایا ہے وہ علی حمزہ نے بنایا ہے, اور اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ عمران خان نے جو نیا پیغام علی حمزہ کو بھیجا وہ کیا بھیجا ہے. اور اگر مولانا ان کے ساتھ سڑکوں پہ آ گئے تو چیپٹر آپ کا کلوز ہے, پھر ان سے نہیں لڑا جا سکے گا. تو آپ ان کو مینیج کریں مولانا کو, اس لیے شباش بھاگ کر گئے ہیں مولانا کے پاس, اور ساتھ محسن نقوی بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو فیملی ممبرز ہیں جو سیاست میں ہیں ان کو جس طرح سے محسن نقوی مینیج کر رہے ہیں وہ خیر محسن نقوی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے کچھ فیملی ممبرز کو ایسا مینیج کیا ہوا ہے کہ وہ مولانا کو روک رہے ہیں کہ آپ اس اپوزیشن الائنس میں سڑکوں کی حد تک ساتھ نہ جائیے گا, ہمیں نون لیگ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ چیزیں بنا کر اور چلنا چاہیے. لیکن ابھی تک مولانا صاحب دو کشتیوں کے مسافر ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی ایک طرف مولانا نے اپنا پورا وزن نہیں ڈالا, اور یہ ان کی ظاہر ایک سمارٹ موو ہے کہ نہ وہ ادھر جا رہے ہیں نہ وہ ادھر جا رہے ہیں, دونوں کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے, دونوں ان کے گھر میں جا رہے ہیں, دونوں ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, دونوں ان کو عزت دے رہے ہیں. تو مولانا صاحب کو اور کیا چاہیے لائم لائٹ میں. لیکن آتے ہیں اس بات پر کہ ایک چیز اس اجلاس میں ہوئی جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ معاملہ عمران خان کی رہائی سے آگے چلا گیا ہوا ہے. وہاں پر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ KPK میں آدھا صوبہ ایسا ہے جہاں پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ریٹ نہیں رہی. اور ایک بات سمجھ لیں کہ جو امن و امان ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے, وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے. KPK کے جو حالات ہیں, بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے, دہشت گردی کی جو صورتحال ہے وہ صوبائی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ذمہ داری ہے وفاق کی. ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے امن و امان KPK میں, اور ان کی پریزنس بھی ہے. تو یہ بات کی گئی کہ KPK میں آدھا صوبہ ایسا ہے جہاں پہ سرکار کی ریٹ نہیں رہی, وہاں پہ شر پسند ہیں, وہاں پہ دہشت گرد ہیں, اور وہاں پہ بتایا یہ گیا اس اجلاس میں کہ کچھ ایریاز KPK کے ایسے ہیں کہ جہاں پہ رات کو 10 بجے تک دکانیں کھلی رہتی تھیں, تو لیٹ نائٹ جو ہے وہ دکانیں بند ہونے سے پہلے طالبان آ جاتے تھے, TTP والے آ جاتے تھے بھتہ لینے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دکانداروں نے دکانیں جلدی بند کرنا شروع کر دی, تو اب مغرب کے ٹائم بھتہ لینے والے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور اس اجلاس میں یہ انکشاف ہوا کہ جو کچھ علاقوں میں جو سرکاری ٹھیکے ہیں ان ٹھیکیداروں سے 10% جو ہے وہ TTP والے بھتہ لے رہے ہیں. یہ بھی انکشاف ہوا کہ اوپنلی اب وہاں پہ بہت سے ایریاز میں شر پسند رہ رہے ہیں, ان کی موومنٹ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. تو دوسرا بلوچستان کے حوالے سے آپ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان سن چکے ہیں کہ بلوچستان کے کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ اگر وہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دے تو یہ کوئی مطلب حیرت کی بات نہیں ہوگی, اتنے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ سنگین ہیں. اس میٹنگ میں بہت زیادہ اس پہ بات کی گئی کہ حالات اس حد تک گمبھیر ہو گئے ہیں KPK کے اور بلوچستان کے کہ اب بات ملک کی بقا اور سلامتی پر آ گئی ہے.
اور اس سے پہلے جو تشویشناک بات اور کی گئی، 2-3 اور باتیں کی گئی۔ ایک بات یہ کی گئی کہ جو بلوچستان میں جبری طور پہ گمشدہ افراد ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں اور ان کی جو وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے، اس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے جو شخصیات ہیں، ان سے تحریک تحفظ عین پاکستان نے جب رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آپ ان لوگوں سے ملیں، تو ان کی جانب سے تحریک تحفظ عین پاکستان کو جواب یہ دیا گیا کہ آپ کس چکر میں آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ یہ آئین کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آئین کہاں پہ امپلیمنٹ ہے جس آئین کو آپ بچانے کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کی کوئی ایک شک بتائیں جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ تو جس آئین کو آپ لیے پھر رہے ہیں ہم اس آئین کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا، اور جو اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ آئین ہے نہیں، تو آپ کس چیز کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہم ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان جو اپوزیشن الائنس ہے، اس کو کہا گیا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ تحریک تحفظ عین پاکستان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس آئین نے نہ پاکستان کے لوگوں کو کچھ دیا ہے، نہ یہ آئین ایگزسٹ کرتا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس بات پہ بھی بہت تشویش کا اظہار ہے ان اپوزیشن الائنس میں کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں پر بھی بلوچستان کے لاپتہ افراد کی موومنٹ کو لیڈ کرنے والے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، حکومت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر اسی طرح سے ایک بتایا گیا کہ کے پی کے میں جے یو اے ایف کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، اور اس جلسے میں ٹی ٹی پی والے آ گئے، انہوں نے اسٹیج آ کے سنبھال لیا، زبردستی انہوں نے مائک لے لیا، انہوں نے وہاں پہ جہاد پہ تقریریں کرنا شروع کر دیں، اور ایک ایک کر کے جے یو آئی ایف کے جو علماء وہاں موجود تھے وہ ایک ایک کر کے نکل گئے، اور ٹی ٹی پی والوں نے اپنا وہاں پہ اس جلسے سے خطاب کیا اور اپنا پیغام دیا۔ تو اس پہ جب یہ بات ہوئی، اور پھر ایک اور بات مولانا فضل الرحمان نے بتائی، انہوں نے کہا کہ کرک میں کچھ سرکاری ملازمین اغوا ہوئے، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھ سے یعنی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات کریں، تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ٹی ٹی پی سے بات کی، تو مجھے ٹی ٹی پی والوں نے کہا کہ مولانا آپ ایسے کریں، آپ ایک جلسہ کریں، احتجاج کریں، دباؤ بڑھائیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت پہ جب آپ دباؤ بڑھائیں گے کہ مغوی جو ہیں ان کو بازیاب کروائیں، تو پھر حکومت ہمارے ساتھ بارگین کرے گی، پھر کچھ ہمارے مطالبات مانے گی، ہمیں تو فائدہ ہے، تو آپ کریں احتجاج، ہم چھوڑ دیں گے بندے جب آپ ہائپ کریٹ کر دیں گے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، پولیو ورکرز کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، جو پولیس کے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، جو فوج کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو دہشت گردی کی لہر تو بہت خوفناک ہے۔ 2024 جو ہے وہ پچھلے 10-12 سال کا بدترین سال تھا دہشت گردی کے حوالے سے، اور پھر وفاقی حکومت کی ترجیحات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو جب یہ ساری بات ہوئی تو اس پہ بہت تشویش کا اظہار کیا آپس میں ان سارے رہنماؤں نے کہ اب بات صرف عمران خان کی رہائی کی نہیں ہے، بات پاکستان کی بقا اور سلامتی کے اوپر چلی گئی ہے۔ جو علامہ راجہ ناصر عباس نے 8 فروری کو جلسے میں بھی کہا تھا کہ پاکستان توڑنے اور خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جب یہ ساری ڈسکشن ہوئی تو سب بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو سب کے لیے بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ جو سب ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، بلوچستان والے بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ حالات ہیں، کے پی کے والے بتا رہے ہیں کہ کے پی کے میں یہ حالات ہیں، یہ جو ایریا ہے پورا پنجاب کا تونسا والا، وہ اس وقت کہتے ہیں کہ بڑا ایک روٹ بنا ہوا ہے کہ میرن شاہ سے پتہ نہیں کہاں پہ وہ سارا یہ جو اسلحہ ہے جو افغانستان میں امریکہ چھوڑ گیا تھا، وہ وہاں سے کوئی تونسا کا ایریا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا بارڈر کی طرف وہ اسلحہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور امریکی اسلحہ جو ہے وہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سارے پہ تشویش کا اظہار ہے۔ تونسا میں کچھ واقعات رپورٹ ہوئے کہ وہاں پہ شرپسند جو ہے وہ اوپنلی دیکھے گئے۔ بلوچستان میں 2 واقعات ہوئے کہ شرپسند آئے، انہوں نے آ کے بینک لوٹے اور مزے سے چلے گئے، اور جو ساری صورتحال ہے۔ تو پھر یہ ڈسکشن ہوئی کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وفاقی حکومت کی پالیسیز، حکمت عملی سب ناکام ہو گیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب 3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی حکومت کے لیے خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پی کے مشران کے ساتھ ایک جرگہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس جرگے میں افغان پالیسی، انٹرنل حالات، صورتحال پہ وہ مشران کو اعتماد میں لیں گے، ان سے مشاورت کریں گے، ان کا انپٹ لیں گے۔ اور ایک اسی طرح سے ایک اور جرگہ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے جو 2 روزہ جرگہ ہوگا، جس میں کے پی کے تمام جو مختلف وہاں کے وہ ہیں بزرگ، ان کو جو بھی کہتے ہیں، جو مشران ہیں، بزرگ ہیں، جو ان کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو بلایا جائے گا، اور 2 دن کا جرگہ کے پی کے میں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر ابھی وہ فائنل نہیں ہوا۔ جو فائنل ہوئی ہیں وہ 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان مشران کے ساتھ ایک جرگہ کریں گے کے پی کے میں، اور دوسری جو چیز فائنل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں ایک 2 روزہ آپ اسے سیمینار کہیے، کانفرنس کہیے، کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیجئے، 2 روزہ ایک ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے ہوگا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو بلایا جائے گا، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے گا، اس میں صحافتی تنظیموں کو بلایا جائے گا، اس میں ڈیجیٹل میڈیا والوں کو بلایا جائے گا، اس میں لاپتہ افراد
کی موومنٹ چلانے والوں کو بلایا جائے گا، اس میں دانشوروں کو بلایا جائے گا، ان میں مفکرین کو بلایا جائے گا، مصنفین کو بلایا جائے گا، پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی شخص اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو بلایا جائے گا۔ 2 دن کی یہ جو تقریب ہوگی اس میں سب آگے سپیچز کریں گے، سب آگے اور پاکستان کے اس وقت حقیقی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیں گے اور سجیشن دیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ 2 دن کی یہ جو تقریب ہے، جب سب تقریریں کر لیں گے، سب تجاویز دے دیں گے، تو پھر ایک مشترکہ ایجنڈا طے ہوگا، ایک لائحہ عمل طے ہوگا کہ ہمارے سامنے یہ پاکستان کے 20-25 مسائل سامنے آئے ہیں اور یہ مجوزہ اس کا حل سامنے آیا ہے، اور اس لائحہ عمل پہ ہم سب یہ اتفاق کرتے ہیں، پاکستان کے دانشور، مفکرین، شعراء، صحافی، ڈیجیٹل میڈیا والے، سیاسی جماعتوں والے، مذہبی جماعتوں والے، ہم سب اس لائحہ عمل پر اعتماد کرتے ہیں کہ کیونکہ ملک کی بقا اور سلامتی اس وقت خطرے میں ہے، دہشت گردی کا راج ہے، وفاق کا کنٹرول بلوچستان اور KPK کے آدھے ایریاز میں نہیں رہا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے، اور اس حل کے لیے اب ہم یہ چیزیں کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اتنی خوفناک ہو سکتی ہے وفاقی حکومت کے لیے کہ اگر 2 دن کے اس ایونٹ میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اب نئے انتخابات ناگزیر ہیں، موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ناگزیر ہے، تو پھر جب سب اس بات پہ سب کا کنسنسس ہو جائے گا تو پھر مولانا فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے ایک ڈیڈ لائن دے دی جائے، اور اس ڈیڈ لائن میں حکومت کو یہ ڈیڈ لائن دے دی جائے، مہینے کی، 1.5 مہینے کی، 2 مہینے کی، کہ آپ کو یہ ہم ٹائم دے رہے ہیں، ان 2 مہینے میں آپ اسمبلیوں کو ختم کریں، آپ الیکشن کمیشن نیا تشکیل دیں، آپ جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات کا اعلان کریں، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم سب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی بڑا ایک ایونٹ شہر اقتدار میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ حکومت کے لیے بہت تشویشناک ہوگا، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انگلش میں ساری تیار کر کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو، انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان سے باہر بھیجی جائیں گی، اور یہ لائیو یوٹیوب چینلز کے اوپر آئے گا یہ ایونٹ۔ اوورسیز پاکستانی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے، اور آپ نے وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان جو ہے اس کو فلوٹ کرنا ہے، ان کی بھی آراء لینی ہے، ان کی بھی تجاویز دینی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے تو ان کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونے جاری ہے اسلام آباد میں، اور یہ میں 2 چیزوں کو اب میں بہت سنجیدہ سمجھتا ہوں۔ ایک، KPK میں جنید اکبر جو آئے ہیں اور پنجاب میں علی حمزہ آئی ہیں، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا عمران خان نے ان دونوں کو کیا پیغامات بھیجے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب، وہ تو میں بتاؤں گا آپ کو، اور ایک وہ چیز کہ دوبارہ PTI آ سکتی ہے سڑکوں پر، دوسرا گرینڈ اپوزیشن الائنس جو کچھ یہ 2 دن کا ایونٹ کرنے جا رہا ہے، یہ حکومت کے لیے کوئی اس میں یہ سمجھیں کہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو اتنا ایزی لیں، چیزیں ان کے لیے خراب ہونے جا رہی ہیں۔ تیسرا محاذ آلریڈی گرم ہے سپریم کورٹ کا، ججز کا، ہائی کورٹ کا، اور وہ ان ججز کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں عدلیہ کی آزادی کی بھی بات ہوگی، ججز کے جس طرح لایا جا رہا ہے کوڈ پیکنگ اس پہ بھی بات ہوگی، پیکا کے اوپر بھی بات ہوگی، انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بھی بات ہوگی، اور جو کچھ ملک کے اندر جبر بربریت فسطائیت ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اور میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا ہے کہ معاملہ اب صرف عمران خان کی رہائی نہیں ہے، اب بات اس سے آگے نکل گئی ہے، اب سوال ہو رہا ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے سب کا کردار ادا کرنا۔ اور یہ بات علامہ راجہ ناصر عباس نے اس دن کہی تھی کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کوئی اس سے قطع تعلق نہیں رہ سکتا۔ ہر پاکستانی کو اب یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس حکومت نے ملک کو وہاں پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ ملک کی بقا اور سلامتی پہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ملک کو کچھ نہیں ہوگا، ملک کی بقا، ملک رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کردار کے لیے اب یہ اپوزیشن، گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔